अस्सलाम वालेकुम, शरह दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ हैं तैयब बलोच और जहांज़ेब अब्बासी। आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस की समाअत हुई, लेकिन इन सारे केसेस की समाअत का अहवाल भी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी ख़बर जो है वो आपके साथ शेयर कर देंगे। हमारे ज़राए का ये कहना है कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की फाइंडिंग आई जस्टिस मुज़ाहिर, अब तो जस्टिस नहीं कह सकते उनको, मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया। अब वो जज का लफ्ज़ अपने साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं या जस्टिस का, क्योंकि ये एक इंतहाई ऑनरेबल लफ्ज़ है या ओहदा है, और वो जुडिशल मिसकंडक्ट पर उनको बरतरफ कर दिया गया था। अब ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि वफाकी हुकूमत एक नोटिफिकेशन जारी करने जा रही है जिसमें उनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया जाएगा, बल्कि उनको जुडिशल मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार देते हुए जितनी भी बतौर जज पेंशन मरात और दीगर चीज़ें हैं उनकी बनती हैं, वो उनको नहीं मिलेंगी। लेकिन सवाल फिर यही है कि बस क्या वो 100 सेंट जोन्स पार्क की प्रॉपर्टी जो कि फ्रॉडलेंटली एक्वायर की गई, क्या वो जज नहीं, मुज़ाहिर नकवी के जो ज़ाहिर ज़राए आमदन है उनसे मुताबिकत रखती है या नहीं, और कहीं ये नैब का केस तो नहीं बन सकता। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 9 मई के 5 जो मुल्ज़िमान हैं उनकी तकरीबन 10-11 माह के बाद ज़मानत हो गई है, और ये वो 5 मुल्ज़िमान थे जो हमज़ा कैंपिंडी के अंदर जिनकी 9 मई को कहा गया था कि ये उन वाक़यात के अंदर मुलव्विस हैं। इस्तग़ासा की आज ख़ासी झाड़ पूंछ की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 फाजिल जज साहिबान ने, और इसके अलावा भी जो है वो एक अहम बात यह है कि इमरान खान बानी पीटे, उन्होंने बिल्कुल वही जो एक ब्रिगेडियर रिटायर्ड नहीं, हाँ उसको भी सज़ा हो गई थी, कोर्ट मार्शल हो गया था उनका, उन्होंने जैसी दरख्वास्त दाखिल की थी वैसी दरख्वास्त के जी सूबाई हुकूमतों को काम करने से रोक दिया जाए, और इंतखाबात के अंदर जो धांधली के इल्ज़ामात हैं इसकी इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन, सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जज साहिबान जो कि बाइस ना रखते हो किसी इसके हवाले से, तो ये चीज़ें इन पर बात करते हैं। मेरे साथ जनाब पहले तो जहांज़ेब अब्बासी साहब, क्या हुकूमत का ये इक़दाम क्यों करने की ज़रूरत महसूस हुई मुज़ाहिर नकवी साहब के हवाले से? हमारे ज़राए का ये कहना है। देखिए, इसकी सादा सी वजह है कि मिसकंडक्ट मुज़ाहिर नकवी के ऊपर साबित हुआ है, कौंसल ने भी ये कहा है, और फिर उसके बाद जब एक शख्स जो जज रहा हो और वो मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हो जाए, तो फिर ऐसा शख्स अगर मराद भी ले, 2000 बिजली के यूनिट भी ले, और सिक्योरिटी गार्ड और गाड़ियाँ और वो टशन मशन भी सारे उसको मिलें, तो ये कोई अच्छी मिसाल नहीं है, क्योंकि मिसकंडक्ट एक बहुत बुरा इल्ज़ाम है और संगीन इल्ज़ाम है, और वो भी फाइनेंशियल, जी, और एक माली तौर के ऊपर। और वो जज जो ख़ुद सियासतदानों के लिए जनाब वो बड़ी कड़ी शराइत रखते हैं कि ये सादिक और अमीन होनी चाहिए, और इनके टैक्स रिटर्न्स में कोई कोमे फुल स्टॉप की भी गलती ना हो, आप जनाब जो सी माल कमाई जाओ, तो फिर ऐसे बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। कम सिन बच्चों को उनकी प्रॉपर्टी के हक से महरूम करते रहो बतौर जज जी, और फिर उसके बाद अब देखना ये है कि नेक्स्ट क्या होगा। ये तो हुकूमती सतह के ऊपर ठीक है, एक स्टेप लिया गया है और ये लेना भी चाहिए था। तो अब क्या कोई शख्स कोई भी प्राइवेट कंप्लेंट लेके जो मुतासरा लोग हैं उनमें से क्या, या कोई और क्या नैब में कोई चिट्ठी लेके जा सकता है कि जी ये करप्शन से ये माल बना है, इस पर इन्वेस्टिगेट करें? तो अगर बात उस तरफ गई तो फिर एक और मिसाल बनेगी, और ये भी एक अच्छी मिसाल होगी कि रिटायरमेंट के बाद या निकाले जाने के बाद नैब भी उस पर इन्वेस्टिगेट कर सकता है। और इस पर मेरे ख्याल में सिर्फ ये मरात वाला इशू नहीं है, जो मुज़ाहिर नकवी साहब को बतौर जज जो प्लॉट मिले हैं, वो जो कॉर्नर प्लॉटों वाली कहानियाँ भी चलती रही हैं, बिल्कुल, तो उसके ऊपर भी कोई स्टेप होना चाहिए, वो प्लॉट भी उनको वापस लेने। नहीं, वैसे देखे ना, ये तो बतौर जज वो इंटाइटल थे ना इस किस्म की मरात के प्लाट्स की, और ये और वो फलान टिमकान,
تو اب وہ جب جج ہی نہ رہے تو وہ کیسے انٹائٹلمنٹ رہ سکتی ہے؟ جی بالکل بالکل، یہ درست بات ہے. ان کو ایک بطور جج یہ پلاٹ ملا ہے. ایسے ہی کسی نے محبت میں آ کے یا ان کی کوئی شکل خوبصورت ہے کسی کی تو اس وجہ سے کسی نے کوئی تحفہ نہیں دیا، وہ اس ایک جج کے طور پہ ان کو یہ ملا ہے. تو اب جب مس کنڈکٹ کے مرتکب ہو گئے ہیں تو وہ پلاٹ بھی ان سے لے لینے چاہیے. ہاں جو بھی تھوڑے بہت کوئی 2-3 لاکھ روپے جمع کروایا ہوا ہے انہوں نے، وہ ان کو واپس کر دیں اور کہیں جی لو جی اے تھے پیسے نے کہ پلاٹ کوئی نہیں. تو یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ حکومت کا یہ اقدام کہ اب یہ فیصلہ کیا؟ آج کچھ اہم میٹنگ بھی ہوئی ہیں اس حوالے سے وزارت قانون کے اندر. بیسکلی حکومت کا یہ جو اقدام ہے یہ سپریم کورٹ کے ہی فیصلے کی یا سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس کے فیصلے کی روشنی میں کیا گیا ہے. اور یہی بات تھی کہ خود مظاہر نقوی کو پتہ تھا اور تبھی اس نے پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کی. لیکن شاید وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اب وہ والا معاملات نہیں ہے، اب وہ کورٹ بھی نہیں ہے. قاضی فیاض عیسیٰ صاحب اور وہ سپریم جوڈیشل کونسل پوری بیٹھ کے انہوں نے ایک مثال بنی ہے. دیکھیں یہ چیزیں تو ہوتی رہیں گی، اس کو سزا بھی اور یہ، لیکن اصل چیز ہے جو بتانا ہے کہ یہ پاکستان میں صدیقی صاحب بتائیں کہ آج تک سپریم پہلا کورٹ کے کیس ہے. کسی، یعنی کہ جب سے پاکستان کی برتھ ہوئی 1947 سے لے کر اب تک یہ پہلا کیس رپورٹ ہونے جا رہا ہے. پہلا کیس ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے وہ تاریخ بن رہی ہے کہ ایک سپریم کورٹ کے جج کو جو ہے وہ بے شک استعفیٰ دے کے اپنا چلا گیا تھا، لیکن اب اس کا استعفیٰ قبول نہیں ہو رہا اور اس کے اوپر ثابت ہو گیا کہ اس نے مس کنڈکٹ کیا. اور پھر اس کو جو مراد دی گئیں، جو انٹائٹلمنٹ ہوئی تھی، جو جج کا نام لاکا اپنے ساتھ لگاتا تھا، ورنہ اگر یہ حکومت نہ کرتی تو جسٹس ریٹائرڈ سابق وہ لکھا رہتا نا. اب یہ ساری چیزیں اس سے واپس جو ہے وہ چھن جائیں گی، لے لی جائیں گی. تو یہ ایک بہت اچھی مثال ہے. اب اس سے مظاہر نقوی کے خلاف تو جو ہوگا، لیکن نہیں وہ تو آنے ٹھیک ہے. والوں کے اب لیے یہ 100 سینٹ جونز پارک کی جو پراپرٹی ہے، اب یہ دیکھیں نا، اگر آپ نے کچھ وہ ان بچوں کے ساتھ ان کا حق مار کے آپ نے فراڈنٹلی لی ہے تو اب قبضہ ان کا ہے وہاں پہ. 35-40 کروڑ کی پراپرٹی آپ نے 10-12 کروڑ روپے کے اندر خرید لی، پھر اس کے بعد آپ نے یہ فراڈ کیا، اب وہ اس کے اوپر پیسے لگے. اب وہ کہتے ہیں لوگ وہ 2.5-3 ارب روپے کی پراپرٹی بن گئی ہوئی ہے اب تک جو کچھ اس کے اوپر ہوا. تو اب جو ہے وہ کہاں جائے گی، کس کے پاس جائے گی، یہی سب سے بڑا سوال ہے نا. بات یہ ہے کہ ابھی جو ہے نا وہ دیکھنا یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی تو جان نہیں چھوٹنے لگی. نیب میں تو یہ جائے گا ہی جائے گا. دیکھیں وہ جو خاص کر ایک درخواست گزار جو یہاں پہ درخواست لے کے آئے تھے، انہوں نے تو علل اعلان کہا ہے کہ میں نیب کے پاس جاؤں گا لاہور میں، ٹھیک ہے نا. تو نیب میں تو معاملہ چلا گیا. اب جو آپ بات کر رہے ہیں اب وہ ہے کہ دیکھیں جو پیسے اس نے دیے، ٹھیک ہے، وہ بچوں کو محروم کر کے تو وہ اس کو واپس کر کے تو وہ مالکان کو چاہیے کہ وہ اب اس سے ان کو لینا چاہیے. اس کے لیے قانونی چارہ جوئی کرنی چاہیے. کم سے کم 2 جو انوسینٹ تھے یا معصوم بیبیز تھے وہ جو اپنے حق سے محروم ہوئے ان کی تو حق تلفی ہونی چاہیے نا، ان کا تو ازالہ ہونا چاہیے. تو ان کا ازالہ اب کیسے ہوگا جب سپریم کورٹ کہہ رہی ہے، جب سپریم جوڈیشل کونسل کہہ رہی ہے کہ اس نے جو ہے وہ ضابطہ اخلاق میں خلاف ورزی کر کے 2 نمبر طریقے سے ان چیزوں پہ قابض ہوا. تو اب میرا تو نیب قانون میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسٹس بیونڈ مینز ہوں تو وہ بحق سرکار ضبط ہو جاتے ہیں. اب آ جاتے ہیں جناب عمران خان صاحب کی جو ایک آئینی درخواست آئی ہے. وہ جنزیب عباسی وہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر جو پھر آئے نہیں تھے درخواست ڈال کے، اس سے یہ کتنی مختلف ہے؟ وہ جن کا کورٹ مارشل ہوا تھا نا، تقریباً پریئرز تو یہی تھی. جی جی ہاں، بریگیڈیئر علی، ان سے عمران خان صاحب کی یہ آئینی درخواست کتنی وہ ہے؟ اور پھر یہ بتائیں کہ جب کوئی درخواست گزار آتا ہے 184(3) کے اندر تو اس کو اپنی ایک بونافیڈی بھی ثابت کرنی ہوتی ہے کہ میں ایک بڑا لا اینڈ آرڈر کا پابند آدمی ہوں اور یہ ہے سارا کچھ ہے. تو میں جو پٹیشن پڑھی تھی اس کے اندر انہوں نے نہیں لکھا کہ مجھے سزا ہوئی ہوئی ہے، میں اس وقت 3 مقدمات میں کنوکٹیڈ ہوں. تو یہ حقائق کیوں چھپائے گئے؟ مطلب بہت غلط ہے. یہ صحیح ہے، ان کا ٹرائل چل رہا ہے. دیکھیں پہلی بات تو صدیقی صاحب یہ ہے کہ نہ صرف یہ حقائق چھپائے گئے بلکہ اس آئینی درخواست میں انہوں نے اپنی تعریفیں کی اور وہ بات کہی کہ جی کمیشن بنایا جائے، کوئی مبینہ طور پہ دھاندلی ہو گئی ہے اور ٹی وی پہ ہم رات کو جیت رہے تھے کہ صبح سنو اروا دیتا گیا. ہاں بالکل یہی ہے کہ جی ٹی وی کے اندر ٹی وی رپورٹنگ پہ بات ہوئی ہے. اور دوسری دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سائفر والا معاملہ عمران خان سپریم کورٹ میں لے کے آئے تھے
تو اس درخواست کے اوپر اعتراض لگا تھا رجسٹرار آفس کا، پھر چیمبر اپیل ہوئی، قاضی فائز صاحب نے وہ چیمبر اپیل سنی، تو اس میں آپ کو یاد ہے وہ اوپن ہیئرنگ تھی ہاں، اس بالکل۔ چیمبر اپیل پہ، تو وہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ ویو ہے کہ جو کمیشن بنانا ہے یہ حکومتوں کا کام ہے، یہ عدالتوں کو ان معاملات میں نہیں پڑنا چاہیے. تو یہ اگر کوئی عذر ہے اگر کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا، تو ان کو بجائے 184(3) میں ایک پٹیشن فائل کر کے اور پھر ٹی وی میڈیا رپورٹنگ کے حوالے دے کے جو ہے وہ اس کے بجائے ان کو بہتر ہے کہ پارلیمنٹ میں جائیں، وہاں پہ جا کے مطالبہ کریں. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، ان کو درخواست دیں کہ آپ کمیشن بنائیں بھائی، تو اس کے سامنے پھر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے وہ پیش کریں، اس کو پروسیڈ کریں. تو عدلیہ سے تو میرے خیال میں نہ ہی یہ کمیشن بننا ہے اور نہ ہی بننا چاہیے. مطلب آپ کو یہ عدالتوں درخواست کوئی سمر آور ہوتی ہوئی نہیں لگتی ہے؟ نہیں لگ رہی، ڈسمس ہی ہو سی نہیں لگ رہی، اور عدلیہ کو اپنا کام کرنا چاہیے جو عام آدمی کے کیسز سن رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان صاحب کی اس درخواست کا کیا ہوگا؟ پولیٹیکل موٹیو ہے اس درخواست میں. بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ مین چیز پولیٹیکل ایجنڈا لے کے عدالت کا کندھا استعمال کرنا کندھا بھی استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، اور دوسرا ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر ہمیں ریلیف نہیں ملے گا، جو کہ ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا کہ آئینی اور قانونی طور پہ، جیسا آپ نے شروع میں بھی کہا کہ یار ایک شخص کو سزا ہوئی ہے، اور پھر اس کے علاوہ بھی کہ وہ جب الزام لگا رہے ہیں کہ جی الیکشن ریگڈ تھے، یہ تھے وہ تھے، لیکن سب سے زیادہ ریگڈ الیکشن خیبر پختونخوا میں ہوا جہاں پہ وہ اکثریت میں جیتے. ٹھیک ہے نا، وہ والی بات ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ طریق انصاف. لیکن میں اس کو اس اینگل سے دیکھ رہا ہوں کہ بہت دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو طریق انصاف کی سوشل میڈیا بریگیڈ ہے یا سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، اور وہ بھی ان کے جو اعلیٰ پائے کے لوگ ہیں، وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اب قاضی فیاض عیسیٰ کی باری آئے گی، اب قاضی فیاض عیسیٰ کی باری آئے گی. تقریباً یہ 1-1.5 ہفتے سے یہ ٹرینڈنگ چیز چل رہی ہے. کس حوالے سے؟ اب صاف ظاہر ہے کہ وہ کیا ہوگی، تو یہی ہوگا میکسیمم. ان سے تو ہم نے کبھی اچھائی کی توقع نہیں رکھی، اور وہی ہے کہ ان سے اور جو چیز گالیاں دیں گے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ان کو ایک جواز ملے گا. دیکھیں جی اب کیونکہ خان صاحب کو یہ پتہ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ یہاں پہ بعض اوقات درخواست پہلے تو سپریم کورٹ میں درخواست نہیں دیتے تھے، صرف وہ اپنی تقریر میں کہہ دیتے تھے اور سپریم کورٹ کے دور میں ایکشن کر دیا کرتی تھی. ٹھیک ہے، وہ تو اس چیز کے عادی ہوئے ہیں. لیکن اب سپریم کورٹ تو تبدیل ہو چکی ہے، وہ ساسو ماں والی اور وہ والی سپریم کورٹ تو رہی نہیں ہے. اب تو آئین اور قانون کے مطابق چلنی ہے چیزیں. تو جب اس طریقے سے چلتی ہے تو اب ان کو پتہ ہے کہ موسٹ پروبیبلی ان کی اگر درخواست یہاں سے 184(3) کے اس میں پیرائے میں نہیں آتی اور ریجیکٹ ہو جاتی ہے، اور ویسے بھی جیسے جہاں زیب نے کہا کہ سپریم کورٹ کا یہ ڈومین نہیں ہے کہ وہ بھی کسی چیز کے لیے جو کانسٹیٹیوشنلی وہ کمیشن کانسٹیٹیوٹ کرے، وہ وفاقی حکومت کا ڈومین ہوتا ہے. جبکہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے 225 اگر آپ کو گریوینسز انتخابی عذرداری کا ہے تو آلٹرنیٹ یا ریمیڈی موجود ہے. 2013 کے بھی جو جوڈیشل کمیشن بنا تھا اس کے لیے اسپیشل لیجسلیشن ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ کمیشن بنا تھا. اینی ویز اس میں یہ بھی تھا کہ اگر کمیشن کی رپورٹ منظم دھاندلی کے الزامات کے خلاف آئی تو پھر وہ معافی جو ہے مانگیں گے، لیکن کبھی ہمارے دوستوں نے وہ معافی نہیں مانگی تھی. اینی ویز ایک بڑی اہم پیش رفت ہے جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس مسرت ہلالی کی سربراہی میں بینچ جو ہے اس نے 5 جو حمزہ کیمپ کے اوپر مبینہ طور پر 9 مئی کے واقعات کے اندر انوالو تھے. تو عدالت نے آج بڑا ایک اہم ریمارک بھی میں نے جسٹس جمال مندوخیل کا جو ہے وہ پڑھا، وہ یہ تھا کہ ایک کانسٹیبل اس کی رپورٹ کے اوپر ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر، ایک شخص پرائم منسٹر رہا، اس کو ہم کیسے غدار قرار دے سکتے ہیں. تو یہ آج ہوا کیا اس ساری اپنا کیس کے اندر؟ دیکھیں یہ ایک ہیئرنگ کے پہلے بھی اس کی ہو چکی ہے، تو اس وقت پروسیکیوشن کو نوٹس نہیں تھا. تو آج سیکنڈ ہیئرنگ تھی، اس میں پروسیکیوشن کو نوٹس ہوا. تو جو ملزمان کے وکیل تھے ان کو آرگیومنٹس انہوں نے نہیں زیادہ تفصیل سے نہیں کیے. ججز کے سوالات ہی ذرا زیادہ ہوتے رہے اور پروسیکیوشن سے ہی کچھ کوشچن. نہیں وہ ٹھیک بھی ہے، مطلب ہے کہ اگر آپ فالٹی انویسٹیگیشن کریں گے اور ایک ایسی انویسٹیگیشن کریں گے جس کے اندر آپ کسی کو اس کے فنڈامنٹل رائٹ جو نقل و حرکت کی اس کی آزادی اس سے محروم رکھیں گے، اس کے اوپر تو میرا خیال ہے کہ اور زیادہ کڑی تنقید ہونی چاہیے. سر وہاں پہ بھی تنقید ہونی چاہیے، آپ کی بات درست ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ ضمانت کا کیس سن رہی ہے، کوئی اپیل میں کیس نہیں آیا، یا ٹرائل کورٹ ٹرائل نہیں چلا رہی. اس میں بھی تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے. اچھا تو بہرحال وہ جو آپ نے بات کی کہ کانسٹیبل والی بات کہ وہ کیسے آئی، وہ ہوا یہ کہ
جب کورٹ نے یہ پوچھا کہ یہ اب آپ نے ایف آئی آر میں یہ دفعات لگائی ہیں کہ یہ کچھ سازش تیار ہوئی تھی 9 مئی کی، تو یہ اس سازش کا پروف کیا ہے، اس کے شواہد کیا ہیں؟ تو اس کے اوپر پروسیکیوشن نے کورٹ کو بتایا کہ ایک اسپیشل برانچ کے ایک کانسٹیبل تھے، ہیڈ کانسٹیبل، ان کی وہاں پہ ڈیوٹی تھی زمان پارک لاہور میں، تو وہاں پہ انہوں نے سنا کہ عمران خان جو ہے وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے گرفتار کر لیا گیا تو آپ نے سخت ری ایکشن دینا ہے، فوجی تنصیبات کے اوپر اٹیکس کرنا ہے، تو اس وجہ سے ہم نے یہ سازش کی، یہ جو دفعات ہیں یہ اس میں ہم نے ایڈ کی ہیں، اور پھر اور دہشت گردی کی کیسے لگا دی؟ نہ کوئی اسلحہ برآمد، جی نہ اس کے کوئی اوپر بم برآمد، نہ کوئی کیجولٹی، نہ لینا نہ دینا، تو پھر یہ کیسے لگی؟ جی دہشت گردی کے دفعات کے اوپر پروسیکیوشن کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ جو حمزہ کیمپ ہے وہاں پہ اس کے باہر یہ لوگ موجود تھے، اور کیمرے توڑے گئے، توڑ پھوڑ کی گئی، جلاؤ گراؤ کیا گیا، ہوائی فائرنگ کی گئی، تو لیکن اس کے اوپر پھر کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ فائرنگ ہوئی تو اسلحہ برآمد نہیں ہوا، پروسیکیوشن نے کہا اسلحہ برآمد نہیں ہوا، لیکن 26 ہول ہمیں گولیوں کے جو ہیں وہ وہاں سے ملے ہیں۔ پیٹرول بم کی بات کی گئی پروسیکیوشن کی طرف سے کہ ہم نے پیٹرول بم وہاں سے ملے ہیں، اور پھر اس کے بعد جسٹس جمال خان منوکھیل صاحب نے پھر یہ کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو دہشت گردی کی دفعات ہیں وہ کن واقعات میں لگتی ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر انہوں نے 2-3 واقعات بتائے کہ جو اے پی ایس ہوا تھا پشاور میں وہ واقعہ دہشت گردی کا واقعہ ہے۔ پھر انہوں نے حال ہی میں ہمارے ایک افسر کی شہادت ہوئی ہے اس کے اوپر بات کی کہ وہ واقعہ دہشت گردی کا ہے۔ پھر انہوں نے کوئٹہ میں جو وکلاء کے اوپر بم بلاسٹ ہوا اس پہ بات کی کہ وہ 8 اگست جی وہ دہشت گردی کا واقعہ تھا۔ تو یہ اس طرح کے واقعات انہوں نے گنوائے، اور پھر انہوں نے یہ کہا جی کہ یہ جو ریاست ہوتی ہے یا یہ جو حکومت ہوتی ہے یہ اصل میں اس کی حیثیت ماں باپ کی طرح ہوتی ہے، تو اگر بچے کوئی غلطی کریں تو ریاست جو ہے وہ 3-4 چپیڑے مار بھی دیندی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچے بھی جو ہے وہ پھر وہ ناراض ہو جائیں اور ماں باپ بھی جو ہے وہ بالکل بات ہی نہ کریں، تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ بعد میں چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں، اور اس سلسلے کو تو اب مطلب ہے کہ ان کی ضمانت ہو گئی؟ 50-50 ہزار روپے کے اچھا 50-50 ہزار کے متعلقوں پہ ان کے، تو ایک اچھی بات ہے۔ مطلب دیکھیں آج میرا خیال ہے کہ کافی لوگ جو ہیں وہ اس فیصلے کو سراہ رہے ہوں گے کہ نہیں؟ سر سراہ رہے ہوں گے، ضمانت ہونا اچھی چیز ہے، لیکن ایک بات ہے صدیقی صاحب کہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان اداروں پہ کہ کیوں آپ اس چیز کو پراپر انویسٹیگیٹ نہیں کر سکے۔ 9 مئی کو دیکھیں، اب دہشت گردی اور کیا ہوگی، جی ایچ کیو میں آپ چلے جاؤ، جی ایچ کیو کا دروازہ توڑ دو، کیا میں اس کو دہشت گردی نہیں کہہ سکتا؟ میرے ملک کے ایک جو ادارہ ہے اس کے اوپر براہ راست حملہ ہو رہا ہے، اس کا جو ایک توقیر ہے، دیکھیں جو کوٹ آف آرم ہوتا ہے نا کسی بھی آرمی کا، کسی بھی ادارے کا، وہ اس کی تقدس کی علامت ہے۔ یہ جو ترازو ہے یہ سپریم کورٹ کا ایک علامت ہے۔ اگر اس کو جلا دیا جائے، اس کو اٹھا کے پھینک دیا جائے تو پورے کے پورے ادارے کی نا جو میری نظر میں وہ بے توقیری ہوگی۔ اور اسی طریقے سے میں نے دیکھا، آپ نے دیکھا ٹی ویوں پہ لائیو دیکھا کہ جی ایچ کیو کے سامنے وہ جو ایک پورا اس کا پوری پاک آرم فورسز کا جو کوٹ آف آرم ہے اس کو اٹھا کے جس طریقے سے پھینکا گیا، وہ جو یونیفارم ہے جو ہمارے سولجر کی اس کو جس طریقے سے تار کیا گیا، تو یہ دہشت گردی کیا نہیں ہوگی؟ میرے خیال میں یہ کوئی بھی اگر مہذب ملک ہوتا ہے نا، میں کسی بھی جہاں نہیں، لیکن دیکھیں نا اس کا اپنا ایک ریلیونٹ ٹیررزم کا ایکٹ جو ہے وہ قانون نے تو اپنے طور پہ لینا ہے نا، اس میں سر قانون نے اپنے طور پہ لینا ہے۔ اس میں غلطی ہمارے ہاں اینڈ سے یہ ہو رہی ہے، جیسے جہاں زیب نے کہا، جو خود جسٹس مندوخیل صاحب نے کہا کہ جو پراسیکیوشن ہے نا، جو پولیس ہے وہ صحیح طور کے اوپر تفتیش نہیں کرتی، وہ چیزوں کو صحیح طور کے اوپر لے کے نہیں آتی، جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ملزم کو فائدہ ملتا ہے۔ اس معاملے بھی اگر وقوع حمزہ کیمپ راول پنڈی کا ہے تو گواہ جو ہیں وہ لاہور سے ڈالے گئے ہیں، تو صاف ظاہر ہے جب یہ چیزیں قانونی کسوٹی پہ پرکھی جاتی ہیں تو پھر ملزمان کو تو فائدہ ہوتا ہے۔ اس کیس میں تو جو ہوا وہ تو پراسیکیوشن کی غلطیوں کی وجہ سے ہوا، لیکن میں ایک جنرلی بات کر رہا تھا کہ سانیہ 9 مئی کو جو ہوا وہ ہماری تاریخ کا ایک سیاہ ترین چیپٹر ہے، جس طریقے سے۔ لیکن یہ اب ضمانتیں تو ہو گئی ہیں، ضمانتیں ہو گئی ہیں، تو اب صرف ایک جملہ یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے ضمانتیں مل گئی ہیں، اگر وہ حقدار لیکن ٹرائل تو چلے گا نا، ٹرائل چلے گا، لیکن یہ جو کیس ہے یہ پوسٹ اریسٹ بیل کا تھا، یہ مین کیس نہیں تھا۔ میں صرف یہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ بالکل ٹھیک۔
ظاہر ہے. اور پھر اس میں یہ بھی عدالت نے کہا کہ یہ جو عدالت کی آبزرویشن ہے اس کے متاثر ہوئے بغیر ٹرائل کورٹ جو ہے وہ میرٹ کے اوپر فیصلہ کرے شہادتوں کو دیکھتے ہوئے. تو شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیق کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.